बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 8 at 7 के साथ मैं हूं कनीस फातिमा। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं उसमें जो हम लोग डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे, हम लोग आज जो अहम तरीन खबर जो ब्रेक हुई है, अहम तरीन जो आज फैसला लिया गया है उसको आज देखेंगे। विफाकी काबीना में उखाड़ पछाड़ की जो खबरें कुछ दिनों से गर्दिश कर रही थी, आज वो खबरें सच होती हुई दिखाई दी हैं। आज जो कप्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी थे, आज वो आउट हो चुके हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं वजीरे खजाना साहब की। असद उमर साहब आज मुस्ताफी हो चुके हैं। ऐसा क्या मामला पेश आया नाजरीन कि कल तक वजीरे खजाना असद उमर साहब जो थे वो काफी पुरुमीद थे, कॉन्फिडेंट थे और इंटरव्यूज भी देते थे एज अ वजीरे खजाना। तो आज ऐसा क्या हो गया कि उनको अचानक से ट्वीट करना पड़ गया और साथ में इस्तीफा देना पड़ गया। तो नाजरीन, किसने उनको मजबूर किया इस्तीफा देने के हवाले से, आज अपने प्रोग्राम में देखेंगे कि अब जो नया वजीर खजाना आने वाला है, कुछ नाम जो है वो ज़ेरे गौर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है इस हवाले से काफी ज्यादा मुलाकातें भी कर रहे हैं। कुछ नाम जो अहम जो हमारे तक इतलात पहुंची हैं, एक नाम पहुंचा है, पहले उमर अयूब साहब के नाम पर गौर किया जा रहा था और कुछ टेक्नोक्रेट्स थे जिनके नाम पर गौर किया जा रहा था। लेकिन आज जो अभी हमें इतलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक अब्दुल हफीज शेख जो है उनको ये कलमदान सौंपने का ऐलान किया गया है। तो आने वाले जो वज़ीर खजाना है या फिर किसी को अगर मुशीर लगाया जाता है तो क्या हमारी इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, बीमार इकोनॉमी की, खस्ता हाल इकोनॉमी जो है उसको संभाल पाएगा या फिर हमारी जो इकोनॉमी है मजीद दिन ब दिन बदतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इस हवाले से देखेंगे नाजरीन। आज जो इस्तीफा दिया गया है उस हवाले से मरियम औरंगजेब जो है उनका भी रद्द अमल सामने आया, बिलावल भुट्टो का रद्द अमल सामने आया, शहबाज शरीफ का रद्द अमल सामने आया। तो तंज और तनकीद का मिला जुला आज अंसर हम लोगों को दिखाई दिया। तो ओपोजिशन को इस हवाले से क्या इकदामात करने चाहिए, उनको किस तरह से मामलात को हैंडल करना चाहिए। आया पाकिस्तान की अब बात है, इकोनॉमी की अगर बात की जाए, एक मुल्क की बात है, एक कंपनी की बात नहीं है। अगर इकोनॉमी की बात की जाए पूरे मुल्क की बात है, पूरे पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात है। तो क्या ओपोजिशन को और हुकूमत को एक पेज पे इकट्ठे होकर इसके बारे में फैसले करने चाहिए और हुकूमत को ओपोजिशन को भी एतमाद में लेना चाहिए, या फिर इसी तरह तंज और तनकीद का आंसर लिए हुए ओपोजिशन तनकीद करती रहेगी, तंज करती रहेगी और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से भी कोई भी पॉलिसीज जो है वो सामने नहीं आएगी। और दूसरी बात आज जो हम अपने प्रोग्राम में करेंगे नाजरीन, एक इस्तीफा आज सामने आ चुका है। आगे किन किन विजारतों से इस्तीफे लिए जाएंगे, किन किन विजारतों में रद्दो बदल किया जाएगा, इस हवाले से भी आज हम अपने प्रोग्राम में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, फैसल हयात जवाना साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और राना अजीम सीनियर तजियाकार हैं, आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी राना साहब आपसे। आज बड़ा अहम फैसला सामने आया है। कल तक तरदीद की जा रही थी, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब कुछ दिन पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि वज़ीर खजाना असद उमर साहब जो है वो घर वापस जा रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब और इसके अलावा पीटीआई में से इस तरह की बातों की तरदीद की गई कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मुल्क की जो इकोनॉमी है बेहतरी की जानिब जा रही है। लेकिन आज फिर अचानक से इस्तीफा आ जाना, क्या समझते हैं किसने मजबूर किया होगा और किस सिलसिले में ये फैसला किया गया होगा? जहाँ तक आपने अभी चूँकि वज़ीर ख़जाना या मशीर ख़जाना का आपने कह दिया कि इनका फ़ाइनल, तो मैं आपकी बात की तरदीद नहीं करूँगा अगर वो फाइनल हो गए। लेकिन मेरी इतला थी कि नवीद को शायद मशीर ख़जाना के लिए। राना साहब अभी फाइनल नहीं हुए, अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं, जी बिल्कुल, पहले उमर अयूब साहब का नाम था और साथ ही अब्दुल हफीज शेख साहब का नाम था जो कि 2010 से 2013 के दरमियान भी जिन्होंने ये ओहदा संभाला था। मेरी इतला के मुताबिक नवीद को इसमें रखने के लिए इस वक्त जो फेवरेट है उनका नाम है, चूंकि उनके पास दोहरी शहरियत है, उन्हें कहा गया कि अपनी दोहरी शहरियत को छोड़ दें ताकि कोई इशू ना बने। इस पर अभी बात चल रही है। अब हम आ जाते हैं असद उमर के इस्तीफे की तरफ। और ये क्या हुआ है, देखें, बदकिस्मती से पूरी कौम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, बड़ी अक्सरियत से लोगों ने, नौजवान नस्ल ने, औरतों ने, मर्दों ने, हम लोगों ने टीवी पे बैठकर टॉक शोज में इनकी बड़ी फेवर की और हम कहते रहे हमें एक तब्दीली चाहिए, एक बेहतर पाकिस्तान चाहिए, करप्शन के खिलाफ हम बात करते रहे। मगर इस 8-9 माह के दरम्यान क्या हुआ
کہ یہاں پر سوائے ایک تماشا ختم ہوتا تھا دوسرا تماشا لگ جاتا تھا، ایک ختم ہوتا تھا دوسرا لگ جاتا تھا، ایک دن کوئی اور بیان آتا تھا دوسرے دن کوئی اور بیان آتا تھا، کبھی وزیر اطلاعات کی اپنے ہی قریبی ساتھیوں سے لڑائی شروع ہو جاتی تھی، تو کبھی پنجاب کے اندر ایک وزیر اعلیٰ کے دور میں کئی لوگ شامل ہو جاتے تھے، کبھی عمران خان صاحب کی طرف سے آرڈر آتا تھا کہ کسی کو تبدیل نہیں کیا جا رہا، تو اس کے تھوڑی دیر بعد کسی اور کا آ جاتا تھا جناب واقعی خان صاحب نے جو کہا وہی بہتر ہے، اور پھر اچانک پتہ چلتا تھا کہ ایک نیا بیان بھی سامنے آ گیا اور جس نے تبدیل ہونا ہے یا جس کا تبدیل کیا جا رہا ہے اس کا بھی آ گیا۔ دیکھیں پنجاب میں تبادلے کیے گئے بڑے پیمانے پر، وفاق میں کیے گئے، ہوا کیا کہ آپ نے ان لوگوں کو رکھ لیا جو میاں شہباز شریف کے سب سے قریبی تھے، جس کا حمزہ شہباز نے 2 روز پہلے اعتراف بھی کیا، کہا بھی کہ آخر آپ نے وہی ٹیم رکھ لی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں وفاق میں، اسد عمر، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی کو کسی اور دشمن کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اسد عمر نے اگر استعفیٰ ٹویٹر کے ذریعے دینا تھا اور ٹویٹ کر کے استعفیٰ دے دیا تو اس کے بعد انہیں پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ان کے ٹویٹ کے بعد جو پاکستان کی معیشت کا حال ہوا، اسٹاک ایکسچینج کہاں جا کر کھڑی ہوئی، اس کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی، تو کیا اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ یہی سارا کچھ اگر وہ رات کے کسی اور پہر کر دیتے، جب سٹاک مارکیٹ بند ہو جاتی ہے، جب تمام چیزیں کاروبار سمٹ جاتے ہیں، اور یہی اگر اعلان کرنا تھا، یہی ٹویٹ کرنا تھا تو اس وقت کر دیتے تو شاید وہ پاکستان کی معیشت پر جاتے جاتے کچھ نہ کچھ احسان کر دیتے۔ اب معاملہ آتا ہے کہ اصل بات کیا تھی، بڑی کلیئر چیز ہے کہ جتنے بھی اجلاس ہوئے اسمبلی ان کے پارلیمانی، وہاں پر واضح طور پر کہا گیا کہ تحریک انصاف کو سب سے زیادہ عوام میں جو اس وقت سامنا کرنا پا رہا ہے وہ مہنگائی کا کرنا پا رہا ہے، وہ اچانک ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت، وہ اچانک ہمارے اپنے وزراء کے ان بیان سے کہ چیخیں نکال دیں گے، فلاح ہو جائے گا، یہ وہ بیان ہے جو اسمبلی میں دیے گئے، اس کو اگر کوئی تردید کرتا ہے تو آپ چلا کے سنا سکتی ہیں۔ جب آپ کا ایک وزیر بیٹھ کر یہ کہے، جس طرح آج بھی انہوں نے کہا کہ اگلے 3 ماہ میں اس کی دودھ کی نہریں نہیں بہیں گی، بھائی آپ عوام کو ڈرا رہے ہیں، آپ بھوکے کو کہتے ہیں خودکشی کر لو یا جا کے ڈاکہ مارو، کسی سے چھین دو، کیا کرتے ہیں بھائی؟ باپ حکمران یہ دوست جو ہوتے ہیں نا، جھوٹ نہیں بولتے لیکن اپنے بچوں کو اتنا ڈراتے نہیں ہیں کہ وہ بالکل بلک بلک کے مر جائیں۔ یہ سارا کچھ کر کے ہر اجلاس میں مخالفت ہوتی رہی۔ کئی اجلاسوں کے اندر تو یہاں تک ہوا کہ کئی وزراء نے کہا جناب ہم نے اپنے حلقوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، کئی نے کہا کہ جناب اگر یہی صورتحال رہی تو اگلی دفعہ آپ کی پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کو چیلنج کرتا تو میں اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ 13 وزراء نے کھڑے ہو کر وہاں پر کہا کہ جناب آپ جا کے باہر عوام سے پوچھیں، لوگ ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری اجلاس میں جس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ اسد عمر کا استعفیٰ لیا جائے گا، تو اس کے بعد ایک موقع دیا گیا کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو سمیٹا جائے، جس پر یہ اعلان ہوا کہ استعفیٰ نہیں لیا جا رہا۔ مگر اس کے بعد بھی یہی صورتحال رہی، رپورٹس موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اس کے بعد معذرت سے کراچی کے جو 4 بڑے تگڑے افراد کو ڈالرز کے معاملے میں نوازا گیا، اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ بھی وزیر اعظم صاحب کے پاس آ گئی ہے، اور وہ بھی ایک بڑے ادارے نے دی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ کس کی کتنے بج کر کتنے منٹ پر کس سے بات ہوئی اور کتنا ڈالر آگے جانے کے حوالے سے کس نے کیا کہا۔ یہ ساری وجوہات سامنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنی اپوزیشن اندر ہی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ حکومت کو گرانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک، فیصل ایاز صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، یہ جو ابھی نام زیر غور ہیں، 2 نام تو واضح طور پر بتا دیے گئے ہیں، لیکن کچھ ٹیکنوکریٹس کے بھی نام سامنے آئے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ بالآخر کون اس اہل ہے کہ جو ہماری ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی حالت جو ہے اس کو سنبھال پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رانا صاحب نے بات کی وہ رانا صاحب کا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک تجزیہ کار ہیں، وہ اپنا تجزیہ آج کے حالات میں کچھ کہہ سکتے ہیں اور آنے والے حالات بہتر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی بہتری کی بات کریں گے، لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے قطعاً حالات نہیں جن حالات کا ذکر میرے بھائی رانا صاحب کر رہے ہیں۔ آپ نے بات مجھے اپنی کائنڈلی بات مکمل کرنے دیں۔ آپ بات کر رہی تھی کہ کن ناموں پہ غور کیا جا رہا ہے اور کون سے نام فائنل کیے جا رہے ہیں۔
دیکھیں میں تو آج بھی میرا موقف یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کو جب یہ وزارت کا منصب انہوں نے سنبھالا تو اس وقت اکانومی کے بہت برے حالات تھے، اور ان حالات کی جو وجوہات ہیں میں آج اس پہ ڈیٹیل سے تو بات نہیں کرتا، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ اس کے پیچھے کرپشن کے جو ایلیمنٹس تھے اور ملک جو ہے وہ خسارہ تو تھا ہی تھا بلکہ دیوالیہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو اسد عمر نے ان 8 مہینوں میں دن رات محنت کی، اور اس کی محنت میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ انہوں نے محنت کی اور اپنی پوری ایفرٹ کی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو رزلٹ ہماری پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ رزلٹ شاید ہم حاصل نہیں کر سکے، اور اس کی 2-3 بنیادی وجہ ہیں کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آئی ہے، اگر میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا لیکن 2 پچھلی حکومتوں کا ذکر ضرور کر دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے حکومت سنبھالی تو اس وقت جو ہے ڈالرز جو ہے کا روپے کی قدر جو کم 25% روپے کی قدر کم ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب 2013 میں میاں نواز شریف نے حکومت کو سنبھالا تو اس وقت جس میں 24 ارب ڈالر انجیکٹ بھی کیے گئے ڈالر کی قیمت کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، اس وقت ہی پہلے 8-9 مہینوں میں جو ہے وہ 10.7% جو ہے روپے کی قیمت میں کمی ہوئی، اور یہی صورتحال جو آج پاکستان تحریک انصاف کے بہت زیادہ جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ آنے والے جو 8 مہینے گزرے اس میں 10.4% جو ہے روپے کی قیمت انکریز ہوئی ہے۔ ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ تنقید نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی بات کی کہ اسد عمر صاحب نے بہت کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ ابھی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے ان کی کارکردگی بہتر تھی تو پھر استعفیٰ کیوں لیا گیا؟ دیکھیں استعفے کی بات جو ہے کچھ دنوں سے اس طرح کی ایشوز چل رہے تھے کہ ود ان کیبنٹ بھی، میں یہ بات اون کرتا ہوں کہ ود ان کیبنٹ بھی 2 رائے جو ہیں وہ آ چکی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اسی کو کنٹینیو کیا جائے، اور کچھ لوگوں کا تھا کہ یہ جو ہے اسد عمر صاحب کا پورٹ فولیو چینج کر کے انہیں اور اسائنمنٹ دی جائے اور ٹیکنوکریٹس کو لے آیا جائے تاکہ اکانومی کی بہتر صورتحال کے لیے کوشش کی جائے۔ تو یہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو استعفے کی جو بات کی، یہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ کیپٹن صاحب بہتر جانتے ہیں کہ کس کھلاڑی کو کہاں کھلانا ہے، بیٹنگ کس نے کرنی ہے، بالنگ کس نے کرنی ہے، وکٹ کیپر کون ہوگا۔ ہمارے کپتان یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کس کھلاڑی کو کہاں پر فٹ کرنا ہے، کس سے کیا کام لینا ہے، تو پھر جب یہ ملک سنبھالنے کی باری آئی تھی، جب ان کو ووٹ دیے گئے تھے، جب یہ ڈیزگنیشن اسائن کی گئی تھی، تب کپتان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا، اور ابھی 8 مہینے کے بعد آ کے خیال آیا کہ یہ کھلاڑی بیسٹ نہیں ہے اس پوزیشن کے لیے؟ دیکھیں 8 مہینے کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ میچ کے دوران اگر آپ کچھ اس طرح کا ازیوم کر لیتے ہیں اور کھلاڑیوں کو آگے پیچھے ان کی بیٹنگ لائن چینج کر دیتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کو جو ہے اس سے پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا اور یا اس سے پہلے کر لینا چاہیے، تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں۔ اس طرح کی جو پورٹ فولیو کا چینج ہونا اور یہ کوئی نہ تو کوئی نئی بات ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات ہے۔ اسد عمر صاحب کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے خود کہا کہ آپ کو جو خزانے کے بجائے انرجی کی اسائنمنٹ دی جاتی ہے، تو انہوں نے خود اس پہ معذرت کی اور بالکل ایسی انہوں نے خود معذرت کی، بالکل۔ اچھا فیصل صاحب، آپ کی جانب دوبارہ سے آؤں گی، ابھی ہمیں کال پر جوائن کیا ہے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب نے، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے۔ دانیال صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ دانیال صاحب، اپوزیشن کی جانب سے کافی تنقید کا سامنا کیا گیا، آج کپتان کا ایک اہم کھلاڑی جو ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے، ایک وزارت جو ہے اس سے استعفیٰ دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ملک کی معاشی صورتحال حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا یہ مسئلہ ہے، تو پاکستان کا معاملہ ہے، تو دانیال صاحب اس معاملے میں آپ لوگ پوائنٹ سکورنگ کریں گے یا پھر حکومت کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں جی، ہم تو حکومت کا پہلے دن سے ساتھ دے رہے ہیں، لیکن آپ کو شاید وہ سٹیٹمنٹس یاد ہوں کہ عمران خان نے اپنی الیکشن کیمپین میں کہا تھا کہ اسد عمر کو جتانا ہے، اسد عمر کو ووٹ دینی ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان کے یہ فائنانس منسٹر ہوں گے، اور فائنانس منسٹر کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ آپ کی شاہ رگ ہے۔ فائنانس منسٹر آپ کا بیک بون ہے، فائنانس منسٹر اس اکانومی کو چلانے کے لیے سب سے وائٹل رول پلے کرتا ہے۔ یہ تھی سٹیٹمنٹس عمران خان کی اور یہ تھی ایکسپیکٹیشنز عوام کی۔ آج جب ہم نے سوال ان سے پوچھا کہ ڈالر کو ڈی ویلیو کس طرح ہوا، آئی ایم ایف کے پاس قرضے کیوں نہیں مل رہے، آپ 3% پہ لون کیوں لے رہے ہو، یہ جو اوور نائٹ ڈالر بڑھا یہ اربوں روپیہ کسی کو فائدہ ہوا، تو ان تمام چیزوں کا جواب کیا ہوتا تھا کہ نون لیگ والے چور اور ڈاکو ہیں، انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا۔
کوئی سوال پوچھتے تھے اس کا جواب آتا تھا کہ نون لیگ والوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اسی لیے آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں، اسی لیے گیس پرائسز بڑھ رہے ہیں، اسی لیے 40 لاکھ لوگوں کو اوور بلڈ گیس پرائسز گئی، اسی لیے آپ کی جو آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز تھے وہ فرسٹ راؤنڈ میں پاس نہیں ہوئے. لیکن آج ان تمام چیزوں کی تائید ہوتی ہے وہ اس لیے جب عمران خان نے، ان کی پارٹی نے ایکسیپٹ کیا کہ ان کی ٹیم کا اوپننگ بیٹسمین اس قابل نہیں تھا. اور یہ سوالیہ نشان آتا ہے کہ جو اس اوپننگ بیٹسمین کو چوز کرنے والا کیا اس قابل ہے کہ وہ پرائم منسٹر رہے. دیکھیں آج جب آپ کی جو کیپٹن کی غلطی سے یا آپ کی جو اگر کوئی کرو ممبر کی مسٹیک سے کچھ ہوتا ہے تو دا اونس یہ ریسپانسبلٹی کیپٹن کے اوپر جاتی ہے. ان کا کپتان عمران خان تھا، ان کی رانگ پلیسمنٹ یا جو غلط ڈیسیجن دیے گئے ان تمام چیزوں کا جو سوال آج پوچھا جائے گا یا عوام پوچھے گی وہ عمران خان سے پوچھے گی، وہ اسد عمر سے نہیں پوچھے گی، کیونکہ عمران خان کے بیانیے پہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، عمران خان کے جھوٹ پہ ووٹ دیا لوگوں نے. اور جو اب ہر آنے والے دن میں آپ کو ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ شاید آپ یا ہم بھول گئے جو ان کے پیٹرولیم منسٹر نے دی تھی، وہ کہ میں اور ایک عام انسان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر عام انسان اگر بل نہیں پڑھ سکتا تو میں بھی نہیں پڑھ سکتا. عمران خان کیا اس قابل ہیں جو ٹی وی سے دیکھ کے بتاتے ہیں کہ ڈالر کی پوزیشن ڈالر آج کی قیمت آج بڑھ رہی ہے؟ عمران خان ٹی وی سے دیکھ کے بتاتے ہیں، ٹی وی سے دیکھ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج ڈالر کی قیمت یہاں پہنچ گئی ہے، ٹی وی سے دیکھ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج اسٹاک مارکیٹ کلیپس کر گئی اور 40,000 پوائنٹس ڈاؤن ہے. کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنے پاس فائنانس منسٹری کا جو عہدہ ہے وہ اپنے پاس رکھنے کے ساتھ ایڈوائزری لیں؟ نہیں، یہ ایک اور پاکستان کو ایک غلط طرز پہ ایک غلط رخ میں لے کے جانے کی بات ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آگے آنے والے دور میں اٹ از ویری بیڈ دیٹ آئی ایم بینگ ویری پیسمسٹک، لیکن آنے والے دور میں آپ کا جو ڈالر ہے وہ 160 پہ ہے، آپ کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 9.2 سے بڑھ کے آپ کو 9.6 9.7 پہ ہوگی. آئی ایم ایف کے جو آپ کو لونز ملیں گے وہ اس شرط پہ ملیں گے کہ آپ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اور اضافہ کرو، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک اور نیا بحران آئے گا، اور وہ صرف ان کی نالائکی اور انکمپٹنس کی وجہ سے. دانیال صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا. رانا صاحب، جس طرح سے دانیال صاحب نے بات کی ہے، کپتان کی کارکردگی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. جس طرح سے دانیال صاحب نے بھی کہا، میں آپ سے بھی اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ خان صاحب نے پچھلے کئی سالوں سے رٹ لگائی تھی کہ اسد عمر صاحب آئیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہمارے پاس معاشی پلان بھی ہے، ہمارے پاس معاشی ٹیم بھی ہے، جو کہ پہلی حکومتوں کے پاس معاشی ٹیم بھی موجود نہیں تھی. آج اسد عمر صاحب چلے گئے ہیں، کیا حکومت آج اس بات کا اعتراف کرے گی کہ حکومت کے پاس کسی قسم کا بھی کوئی معاشی پلان نہیں تھا، کوئی ہوم ورک ان کا کمپلیٹ نہیں تھا، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تو اب یہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس سے حکومت کیسے نکلے گی؟ دیکھیں، ایک بات تو دانیال صاحب کی بالکل درست ہے کہ کیپٹن کو ہی کریڈٹ بھی جاتا ہے اور ڈسکریڈٹ بھی جاتا ہے. ذمہ داری بھی کیپٹن کی ہوتی ہے، جیتنے پہ ٹرافی کیپٹن پکڑتا ہے اور ہارنے پہ بھی کیپٹن کی ہی پڑھائی ہوتی ہے. یہ بڑی کلیئر سی بات ہے. اور اگر کوئی بات یہ کہے، میرا بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں نہیں پتا تھا کہ معاشیت اتنی بگڑ گئی ہے، یہ اتنی بگڑی ہوئی معاشیت تھی، تو جس وقت تقاریر ہوتی تھی، الیکشن کمپین ہوتی تھی، تو یہ ساری باتیں سامنے تھی، علم تھا انہیں. اگر علم نہیں تھا تو پھر اس سے بڑی نااہلی کوئی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہترین ٹیم ہونے کا دعویٰ بھی ہو اور پھر آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کا ملک کتنا دیوالیہ ہو چکا ہے. آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ آپ جس ٹیم کو بنا رہے ہیں 9 ماہ بعد، جب 9 ماہ بعد، آپ 8 یا 9 ماہ بعد، جب ہر روز آپ میچ ہار رہے ہیں، ہر روز میچ ہارنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں اپنی ٹیم کو تبدیل کرو، تو نیا کھلاڑی جو آئے گا کیا گارنٹی ہے کہ وہ میچ جیت جائے گا؟ کیا گارنٹی ہے وہ اس سے بہتر کام کرے گا؟ جب آپ کے اوپنر بیٹسمین اچھے نہیں کھیل رہے، جب آپ کی وہ ٹیم جسے آپ بہترین ٹیم کہتے ہیں وہ نہیں کھیل سکی، تو کیا اس کے بعد سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ ٹیم کھیل سکے گی؟ نہیں کھیل سکے گی. ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آپ نے ہاں اگر ملک کی اکانومی ختم ہو چکی تھی تو آپ کو عوام کے سامنے یہ ساری باتیں رکھنی چاہیے تھی، آپ کو کہنا چاہیے تھا، آپ کو جو مجرم تھا اس کو سامنے لانا چاہیے تھا، آپ کو ہر چیز کو سامنے رکھنا چاہیے تھا، پھر کہنا چاہیے تھا بھائی 90 دن نہیں، 3 ماہ نہیں،
9 माह نہیں، میں 2 سال میں کروں گا اور آپ کو مہنگائی کا کروا گھونٹ پینا پڑے گا. یہ بات کس نے کہی؟ کسی نے نہیں کہی. بس ایک ہوتا ہے کہ آج سے چند روز پہلے آپ لے لینا کہ جی ہم پہلے فیز سے گزر چکے ہیں، اب بہتری آئے گی. اور لیکن آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا کہ جناب اگلے 3 ماہ جو ہیں وہ بہت خراب ہیں جی، اگلے 3 ماہ. اس کا مطلب ہے کہ اس پوری حکومت کے اندر اگر گیس مہنگی ہوتی ہے، اگر گیس کے بل زیادہ بھیجے جاتے ہیں تو وزیر محترم کہتے ہیں جناب مجھے تو بعد میں پتا چلا. اس کے بعد وزیر اعظم کے اعلان کے بعد جا کر کہیں کہا جاتا ہے جی بلوں کے پیسے واپس کیے جائیں گے. ادویات مہنگی ہوتی ہے، 72 گھنٹے کا ٹارگٹ دیتے ہیں، اور آج اعلان ہوتا ہے جن کے 300 کچھ دوائیں میڈیسن جو ہیں ان کی قیمتیں کم کی گئی ہیں، مگر ان کے نام نہیں دیے گئے، ان کی چیزیں نہیں دی گئی. جب وزیر اعظم کے احکامات پر 72 گھنٹوں میں عمل نہیں ہو سکتا، جب بجلی کی پیداوار جناب کرنے والے وزراء صاحب جو ہیں وہ صحیح نہیں بتا سکتے، گیس کی پیداوار کرنے کے حوالے سے نہیں بتایا جا سکتا، جب آپ کی اکانومی کے حوالے سے نہیں بتایا جاتا، جب آپ کی صحت کے حوالے سے نہیں بتایا جاتا، جب آپ کے لا انفارمیشن ایجنسی جو آپ کا وزارت داخلہ ہے اس کے حوالے سے نہیں بتایا جاتا، جب آپ کا وزیر ایک ایران کے دورے میں جانے کے لیے ایک اس ایرانی صدر کا نام لے لیتے ہیں جن کا انتقال ہوئے بھی مدت ہو گئی ہوتی ہے، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کیسی ٹیم ہے. اس کا جواب تو انہوں نے دینا ہے. ہم لوگ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ہی بات کرتے تھے کہ جناب چینجنگ آنی چاہیے، لیکن اب ہم کیا جواب دیں؟ بالکل دانیال صاحب کی بات کی میں تائید کرتا ہوں، کل ہم ان کی مخالفت کرتے تھے، اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ کسی طرف بھی کوئی چیز بہتر نہیں ہو رہی. کسی ایک جگہ مجھے بتا دے کوئی ایک کام چلے چھوڑ دے. بڑی اسد عمر نے اچھا کام کیا ہوگا. میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ مجھے اس 8 یا 9 ماہ کے عرصے میں 6 ماہ کے عرصے میں جتنا بھی ان کا ٹائم ہو گیا ہے، ایک ایسی چیز بتا دیں جس میں بہتری آئی ہے. کوئی ایک چیز بتا دیں مجھے. ٹھیک فیصل صاحب، کوئی ایک کام جس طرح سے رانا صاحب نے پوچھا ہے، آپ لوگ مطلب 8 سے 9 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی پالیسی سامنے نہیں آ رہی. جس طرح سے آپ سے پہلے بھی میں نے اس طرح کے سوالات پوچھے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جس بندے سے بھی یہ سوال پوچھا جائے کوئی پالیسی نہیں ہے، اسٹریٹجی نہیں ہے، وہ آگے سے یہی جواب آگے سے آتا ہے ہمارے پاس کہ اسٹریٹجیز بھی ہیں، پالیسیز بھی ہیں، اور ہوم ورک جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے. تو پھر اس معاملے پہ آ کے یا دوسرے جو معاملات ہیں، پھر آپ لوگوں کی اسٹریٹجیز کہاں گئی، پالیسیز کہاں گئی؟ عوام کے سامنے آپ لوگ کب اپنا ہوم ورک لے کے آئیں گے جو آپ لوگوں نے کیا تھا حکومت میں آنے سے پہلے، جس کے نام پہ آپ لوگوں نے ووٹ لیا تھا؟ وہ سارے کام جو ہے کب تک ہو پائیں گے؟ ابھی آپ کے جو اوپننگ بیٹسمین ہے ان کو ہی آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو آگے جا کے ملک کے حالات کس ڈگر پر جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومی میں جو مجرم ہے یا الزام علیہ ہے اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے تھا. رانا صاحب نے بات کی، میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس نے اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ لاز بنا رہی ہے کہ اس مجرم کو جو ملک سے باہر بیٹھا ہے اس کو یہاں پہ لایا جائے اور بتایا جائے کہ بیڑے غرق کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی. اور دوسری جو بات ہے، آپ نے بات کی کہ کوئی ایک پالیسی بتائیں. میں آپ کو یہ بڑی وثوق سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ 65% جو لوگ ہیں پاکستان کے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی زراعت سے منسلک ہیں، اور خاص طور پر پنجاب کے. تو میں اس میں صرف 2-3 آپ کو چیزیں بتاؤں گا جس سے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ گورنمنٹ جو ہے یہ کریٹیسائز کرنا بہت آسان کام ہے. جب سے تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے 3 فصلیں جو ہیں وہ فیلڈ میں آئی ہیں. سب سے پہلی فصل جب گورنمنٹ بنی تو نومبر میں پیڈی آئی، جسے ہم دھان یا چاول کہتے ہیں. تو گورنمنٹ کے اعتماد کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے اچھا جو ریٹ ہے کسان کو وہ پیڈی میں ملا. پیڈی کے بعد جو ہے فصل آئی شوگر کین کی، گنے کی. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے جو ریٹ ڈکلیئرڈ گورنمنٹ آف پنجاب نے ڈکلیئرڈ ریٹ کیا 180 روپیز پر 40 kg وہ کسان کو ملے ہیں. اور نہ صرف وہ کسان کو ملے ہیں، اور یہ بھی پاکستان کی پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو شوگر ملیں بند ہونے کے بعد مور دین 85% جو پیسہ ہے وہ کسانوں میں کی جیب میں جا چکا ہے. اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے، ورنہ سال ہر سال جو ہے کسان پیسوں کو ہی دیکھتے رہتے تھے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ عام لوگوں کے ویلفیئر کی بات کرتی ہے. گورنمنٹ جو ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کر رہی ہے. ہاں، البتہ جو اکانومی کا ایشو ہے وہ اس کی 2-3 بنیادی وجہ ہیں. ایک وجہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور دوسری جو ہے مہنگائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سنبھالی تو اس وقت 52 روپیز
$52 پر بیرل جو ہے ریٹ تھا آئل کا، اور آج جو ہے وہ 69 روپیز. تو یہ مہنگائی جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں، اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں آیا ہے، اور اس بات کو میں ڈس اون بھی نہیں کرتا، حقیقت ہے. لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پہلا بجٹ ایکچوئل پہلا بجٹ جو دینے کو جا رہی ہے، تھوڑا سا ویٹ کریں. اور وہی بات جو ہے وہی بات آج ایک سوال کا جواب بھی میرے بھائی دے دیں مجھے. ابھی انہوں نے شوگر کی بات کی، کیا انہیں پتا ہے کہ مارکیٹ میں چینی کتنی مہنگی ہو گئی ہے؟ عام آدمی کو ریلیف دے رہے ہیں یہ. کیا انہیں پتا ہے چاول کا ریٹ کیا ہو گیا؟ یہ عام آدمی کو ریلیف دے رہے ہیں. پیٹرول کا ریٹ تو انہیں پتا ہے، مجھے چینی کا ریٹ آج کا بتا دیں کتنی مہنگی ہو گئی ہے، تو یہ ریلیف کس کو مل رہا ہے؟ چاول کتنا مہنگا ہو گیا، یہ ریلیف کس کو مل رہا ہے؟ دیکھیں چینی کا جو ریٹ ہے وہ 75 اور 80 روپیز جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت میں لوگ خریدتے رہے ہیں، اور اس وقت آج کا جو ریٹ ہے وہ 61 روپیز ہے. تو یہ بات نہیں کہ اس کا ڈیفرنس آپ دیکھیں کہ اس کا ڈیفرنس جو ہے 61 ایکس میل ریٹ آج جو ہے 61 جو ریٹ ہے وہ آج کا ریٹ ہے. میں تو ڈائریکٹلی سے ریلیٹڈ ہوں، مجھے پتا ہے آج ایکس میل جو چینی کا ریٹ ہے، اور میں چیلنج کہتا ہوں کہ 13 روپے اضافہ ہوا ہے 4 دن میں، 13 روپے چینی پر kg اضافہ ہوا ہے. فیصل صاحب پھر تو یہ بات وہی ہو گئی کہ پچھلی حکومتوں نے جو کیا آپ لوگ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں. جو پھر تبدیلی کا آپ لوگوں نے کہا گیا تھا تبدیلی آئے گی اور تبدیلی لا کے رہیں گے، پھر وہ تو تبدیلی کا جو عنصر ہے وہ تو ہم لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہا، نہ ہی بلکہ تبدیلی جو ہے وہ اس سینس میں آ رہی ہے نیگیٹیوٹی کے حوالے سے تبدیلی زیادہ آ رہی ہے، پازیٹیو وے میں تو کوئی بھی تبدیلی نہیں آ رہی. دیکھیں یہ تو جنرلی ایک کمپیریزن کی بات ہو گئی، لیکن جو ہے مہنگائی جو ہے وہ اس کو اگر میں ڈس اون کیسے کروں؟ جو امپیکٹ آیا ہے میں اس کو اون کرتا ہوں، لیکن اس کی وجوہات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، ہم بھی ضرور اس کی وجوہات جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ سے بھی جانیں گے کہ کیا وجوہات ہے. دانیال صاحب ابھی آپ نے تمام تر گفتگو سنی ہے فیصل صاحب کی، انہوں نے تو ابھی بھی یہی کہا ہے کہ پچھلی حکومتوں نے جو کیا ہے، جو کیا دھرا پچھلی حکومتوں کا ہے، اس کی وجہ سے ہی معاشی حالت ایسی ہے. جو آپ لوگوں نے قرضے لیے ان کی ادائیگی کی وجہ سے ہی یہ مسائل جو ہے آج پیدا ہو رہے ہیں. 9 ارب ڈالر کی ادائیگی کا معاملہ ہے، یہ اس میں تحریک انصاف نے کچھ قرض نہیں لیا، آپ لوگ کو ہی کیا دھرا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی اٹس ویری انفارچونیٹ، آئی ڈونٹ نو what this man is up to اور what is he saying، بٹ اگر آپ کو میں خالی 2 چیزیں بات کروں کہ انکمپٹنس کی جب بات کرتے ہیں تو آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو اتنا انکمپٹنٹ کیا کہ 23 مارچ کو انہوں نے جو اپنی میٹرو کی افتتاح کرنی تھی وہ افتتاح نہیں کر سکے. یہ مسلم لیگ نون نے ان کو اتنا انکمپٹنٹ کیا کہ جو آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنی تھی اس پہ 468 بلین آپ کا خسارہ تھا. چاہے آپ کو مسلم لیگ نون نے آپ کا یہ حال کیا کہ آپ کی فاسٹسٹ گروئنگ اسٹاک مارکیٹ دیٹ واز ورتھ $99 بلین وہ گر کے $48 بلین پہ آ گیا، جس سے 52 یور اسٹاک مارکیٹ ہیز بلیڈ ٹو ڈیتھ. $58 بلین آپ کے اسٹاک مارکیٹ سے نکل گیا ہے. یہ مسلم لیگ نون کی نا اہلی ہے. یہ آپ کی جو آج مہنگائی کی شرح ہے جو 9.2 9.3 پہ ہے، یہ ساگدار کی نا اہلی ہے کہ آج آپ کی حکومت یہاں چلی گئی. یہ مسلم لیگ نون کی نا اہلی ہے کہ آپ نے 30% اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا. جب آپ نے 30% اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا، لیکن آپ کے ایکسپورٹ جو ہیں وہ 2% بڑھے ہیں. آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بہت ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ گئی، لیکن مجھے پھر کمپیریزن کر کے بتائیں بڑے ملکوں میں جو گروئنگ اکانومیز ہوتی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت سے پہلے پاکستان سنس 1947 واز این انڈر ڈیولپڈ نیشن. یہ ہماری حکومت میں پہلی دفعہ آپ کو ڈیولپنگ نیشن کا اسٹیٹس ملا. آپ اگر کمپٹنس کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی غلطی تھی کہ آپ نے احتساب بیورو پشاور KPK میں ختم کر دیا اور آپ نے ایک بندے کا احتساب نہیں کر سکے. آپ کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ آپ کمپٹنس کی یہ ill planned اور ill knowledge کے ساتھ یہ لوگ آئے سارے کہ ان کے پاس اگر کوئی پلان ہوتا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اسحاق ڈار واز اے مچ بیٹر فائنانس منسٹر کیونکہ اس نے چیزوں کو منور کیا. ہم نے سبسڈی دی پیٹرول پہ، ہم مانتے ہیں. ہم نے سبسڈی دی بجلی پہ، ہم مانتے ہیں. ہم نے سبسڈی دی گندم پہ، ہم مانتے ہیں. ہم نے یوریا پہ دی. ہم نے بجلی الیکٹریکل پرائسز پہ دی. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارا فارن ریزرو $21 بلین تھا. اس 8 بلین آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس تھا اور $6 ملین
آپ کے مارکیٹ میں سرکولیشن پہ تھا. اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ. ہماری مینجمنٹ تھی, ہم نے مینج کیا. اگر ہم اتنے نااہل ہیں تو ہماری طرح ہی مینج کر کے دکھا دیں. یہ بتائیں کہ حکومتیں کس طرح چلائی جاتی ہیں. غریب بندے کو پیستے نہیں ہیں, اس کو آپ کو ساتھ لے کے چلانا پڑتا ہے. آپ غریبوں کے آپ اپنے بنی گالا کے تو گھر آپ آتھرائز کرا سکتے ہو, لیکن E11 میں اور آپ اور شہروں میں غریبوں کے چھت چھینتے ہو, آپ ان کی روزگار چھینتے ہو. آپ نے اسلام آباد میں اسٹیٹ لائف کی آپ نے ان کی جو احتجاج ہے وہ نہیں آپ نے دیکھا, جس میں ہزاروں لوگ انہوں نے ریڈنڈنٹ کر دیے, نوکریوں سے نکال دیے. جب آپ کی گروتھ میں 1% سے جب کمی ہوتی ہے تو اس کا مطلب اوور 1 ملین پیپل آر ان امپلائڈ. آج 10 لاکھ لوگ ان لوگوں کی وجہ سے ان امپلائڈ ہیں. اور جب آپ کا جو لکھتا ہے بلومبرگ یا اکانومسٹ لکھتا ہے کہ آپ کی جو ورلڈ بینک انفیکٹ جب کہتا ہے کہ آج گروتھ جو ہے وہ 3.4 یا 3.3 پہ یہ 2.9 پہ آئے گی, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اوور 400,000 لوگ اور ان امپلائڈ کرنے ہیں. تو یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں, انہوں نے پاکستان میں مڈل کلاس ختم کر دی ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ پالیسی ڈو دے ہیو. مجھے اپنی ایک یہ پالیسی بتا دے کہ ان کی پالیسی ہے کیا. ان کو خود سمجھ نہیں آتی, اور اگر ان کو سمجھ آتی تو یہ اسد عمر کو یوں ہٹاتے. یہ ان تمام لوگوں کی انکمپٹنس ہے. آپ پچھلے 8 مہینے سے مسئلہ یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون لگے گا, کون نہیں لگے گا, کس کو کون سی منسٹری دینی ہے, کس کو نہیں دینی, کس کو پارلیمنٹری سیکرٹری بنانا ہے, کس کو ہٹانا ہے. انہوں نے معیشت کی بات کی, انہوں نے آپ کی ملک کو کشتی بنا کے اتنے سوراخ کر دیے ہیں کہ if they do not come for a rescue, کہ آپ کے ملک میں آج آواز اٹھتی ہے کہ صدارتی نظام جمہوریت سے بہت بہتر ہے. آپ کے ملک میں یہ آواز اٹھ رہی ہے. وہ کیوں اٹھ رہی ہے؟ کیونکہ ان کی انکمپٹنس کی وجہ سے, ان کی نالائکی کی وجہ سے, اور ان کی بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے. آج ایجپٹ اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ وہاں بھی اسی طرح حسنی مبارک کو اٹھا کے پھینکا تھا, اور 6 مہینے مسلم بردرہڈ رہے, اور 6 مہینے بعد کیا کیا کہ گورنمنٹ ٹاپل ہوگی. وہ اس لیے بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے, وہ آئل مینجمنٹ کی وجہ سے ہی یہ تمام ساری صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. تو رانا صاحب, ابھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی. جس طرح سے دانیال صاحب نے باتیں کی ہیں کہ ہماری مینجمنٹ اچھی تھی, اور ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ بری مینجمنٹ کی وجہ سے یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. انکمپیٹنٹ لوگ اس حکومت میں ہیں, تو صدارتی نظام جو ہے وہ جمہوریت سے بہتر ہے. یہ تمام تر باتوں کا میں آپ سے جواب لینا چاہوں گی, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین, آپ بھی کہیں مت جائیے گا, بہت انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے, اور ہمارے پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب, چونکہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے, ڈسکشن کر رہے تھے, کچھ دانیال صاحب نے کچھ باتیں کی تھی انکمپیٹنٹ لوگوں کے حوالے سے, بیڈ مینجمنٹ کے حوالے سے, اور انہوں نے ایک اور بات کی تھی کہ لوگ جو ہے اب صدارتی نظام کو پریفر کریں جمہوریت پر. تو آپ سے اس کا جواب لینا چاہ رہی ہوں, کیا کہیں گے آپ؟ صدارتی نظام تو نہیں آ رہا, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ بالکل کلیئر سی بات ہے. لیکن میں ایک چیز بریک کرتا چلوں کہ اکتوبر میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی. لائک کس طرح کی تبدیلی؟ حکومتی سطح پر ہوگی, اور بڑے بڑے برج جو ہیں گرنے جا رہے ہیں. بالکل بڑے بڑے برج گرنے جا رہے ہیں, چونکہ 3 چیزیں چل رہی ہیں. میں آپ کو ایک چیز اور کلیئر کرتا ہوں. جی. آج 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے بڑے شدید الفاظ میں نیب کو نشانہ بنا رہے ہیں, ایسی ہے حکومت کو بنا رہے ہیں, اداروں کو بنا رہے ہیں. اور میں یہ بالکل برمر آپ کو بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت باقاعدہ ڈیل کر رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کے چند اہم رہنما جو ہیں وہ کچھ دے کر اپنی جان چھڑا لیں, اور اس کے لیے وہ صرف راستہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ کوئی کسی ایسے راستے سے پیسے دے دیے جائیں حکومت کو, یعنی اداروں کو, کہ ان کی سیاست بھی ختم نہ ہو سکتا ہے اس میں اومنی گروپ کے کسی اہم شخصیت کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے, اور جتنی اماؤنٹ ایک اہم شخصیت نہیں بلکہ 3 اہم شخصیت کے ذمہ ہے, اس میں سے 70% جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اور یہی صورتحال مسلم لیگ نون کی ایک اہم شخصیت کی بھی ہے کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, اور صرف دونوں طرف سے راستہ مانگا جا رہا ہے کہ سیف ہمیں راستہ کس طرح ملے کہ ہمیں پیسے بھی دے دیں اور ہمارا نام بھی نہ آئے. تو رانا صاحب, یہ جو مین پیلرز کی آپ نے بات کی ہے, یہ حکومت میں سے گرنے والے ہیں یا پھر اپوزیشن میں سے؟ دونوں طرف سے گریں گے.
अच्छा, हुकूमत की तरफ से मैं आपको बता दूं जी, तहरीक इंसाफ से एक बड़े तगड़े वफाकी वजीर गिरफ्तार होने वाले हैं। अच्छा, वफाकी वजीर। और एक वफाक के अंदर एक वफाक के अंदर जिस तरह फवाद हसन फवाद थे, उस टाइप की एक अहम शख्सियत भी गिरफ्तार होने वाली है। ठीक, मतलब और एक ऐसी शख्सियत भी और भी गिरफ्तार होने वाली है कि जिसने डॉलर्स में बहुत कुछ कमाया, जिसके टेलीफोन टेप्स हो चुके हैं, जिसकी बहुत से लोगों से राब्तों के हवाले से चीजें सामने आ चुकी हैं। ठीक ठीक, और ये सारी चीजें जो है ना, इसलिए मतलब ये तमाम तर जो सूरत हाल है तब्दील होने वाली है, लेकिन अक्टूबर में जाके ये सारी अक्टूबर में देखें, तहरीक इंसाफ में एक बैट्समैन है जो सबसे बेहतरीन है, इस पे हम कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, वो इमरान खान है। ठीक, उसकी बाकी टीम में क्या क्या गलतियां हैं, कौन कहां पे आउट होगा, ये अक्टूबर में आप देख लेंगे। टीम बनाते हैं तो उसकी सारी खामियां सारा कुछ देख के और फिर उसके बाद टीम डिसाइड करनी चाहिए ना कि क्या। बिल्कुल इसी तरह होता है। किस इन्होंने की टीम होनी बना ली चाहिए। बांग्लादेश से मैच खेलने के लिए, सामने आ गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अवाम जो थी उसने बड़ी ठीक, ठीक। टफ जो है ना फील्डिंग भी की, टफ ठीक, बॉलिंग भी की, तो ये सारा कुछ हो राना गया। साहब, अभी जो है ना तहरीक इंसाफ में से ही कुछ धड़ेबंदियां दिखाई दी थी कुछ दिन पहले, जो है ना इस तरह की सिचुएशन जो थी वो पैदा की गई थी, तो वजीर खजाना असद उमर साहब जो हैं वो भी क्या अंदरूनी सियासत का शिकार तो नहीं हुए? क्योंकि वो काफी ज्यादा करीब समझे जाते थे शाह महमूद कुरैशी के, लेकिन इमरान खान के जो करीब थे वो जहांगीर तरीन करीब थे। तो पहले भी ये खबरें इस तरह की आई हैं कि जहांगीर तरीन ने भी कई दफा तनकीद का निशाना बनाया है कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है, बड़े बड़े लोगों को एक ही जगह पर खान साहब जो है वो इकट्ठे करने में नाकाम दिखाई देते हैं। तो क्या समझते हैं कि एक ही धड़े को राजी करने के लिए उन्होंने कंपनसेट करने की कोशिश की थी वजीर खजाना साहब को पेट्रोलियम की वजारत देने के हवाले, तो क्या समझते हैं अंदरूनी सियासत का किरदार रहा है? बिल्कुल अंदरूनी सियासत में बड़ा शदीद इख्तिलाफात थे। देखें, जब हज के मामले पे आपने हज के जो रेट्स रखे, जो सरकारी रेट्स रखे, वो प्राइवेट से ज़्यादा रख दिए, तो उस पर भी बड़ा शदीद अंदर से एहतजाज हुआ। और दो वज़रा ने तो यहाँ तक कहा कि हमें तो फिर वजारत छोड़ देनी चाहिए, तो उस पर भी इख्तिलाफात पैदा। उसके बाद जितनी मीटिंग्स हुई उसमें एक ही आती रही कि जनाब हमें तो असद उमर साहब मरवा गए हैं, तो उस पर कोई भी दफा करने के लिए तैयार नहीं था, मगर हर दफा कहा जाता रहा कि कुछ दिन इंतजार करें, हालात ठीक हो जाएंगे। ये होता रहा ग्रुपिंग। अगर असद उमर का इस्तीफा ना आता तो मैं आपको ये बिल्कुल ऑन एयर कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा ग्रुप बनना था। कुछ वज़रा ने अपनी वजारतें कुर्बान कर देनी थी, चूंकि एक पॉलिसी ऐसी है कि आप सियासी जमात छोड़कर इस्तीफा दिए बगैर किसी और सियासी जमात में नहीं जा सकते। इस वजह से उन्होंने सियासी अपने अंदर रह के इख्तिलाफात करने थे और तहरीक इंसाफ को एक बड़े ग्रुप की मुखालफत का सामना करना पड़ना था। ये हो रहा था, लेकिन उस ग्रुप की मुखालफत से बचने के लिए ये एक कुर्बानी तो हो गई है, लेकिन अब देखना हो गया कि ये कुर्बानी जो है क्या ये साबित होती है या नहीं। ठीक, अच्छा, तो फैसल साहब, धड़ेबंदियां आपकी अपनी ही पार्टी में हो रही थी और अभी भी जो सामना है, जिस तरह से राणा साहब ने अभी बात की है कि एक बहुत बड़ी पार्टी बनने वाली थी एक और पार्टी में, ठीक है ना, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले कप्तान साहब को अपनी पार्टी के मामलात को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहिए? तमाम तर मुल्क एक संभाल रहे हैं, एक पार्टी नहीं संभाल रहे, एक पूरा मुल्क संभाल रहे हैं, तो उससे पहले अपनी ही पार्टी के मामलात को नहीं देखना चाहिए? देखिए, किसी भी सियासी पार्टी में मुख्तलिफ आरा के लोगों का आमतौर पे मजमुआ होता है, और सियासत में ये कभी भी नहीं हुआ कि हर शख्स जो है वो एक ही राय रखता हो। राय के इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि आप पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़े बंदियाँ, अगर कोई इस इख्तलाफी राय हो भी सही तो मैं समझता हूँ, और होती रहती है, कोई ये अगर इसे धड़ाबंदी भी कह लें तो धड़ाबंदी भी पार्टियों में होती रहती है, लेकिन सबसे खुश आइन और अच्छी बात यह है कि तमाम धड़े या तमाम इख्तलाफ राय रखने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, उन सब का जो एतमाद है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे 100%। तो फैसल साहब, जिस तरह राणा साहब ने भी बात की है कि एक तो बली का बकरा बन चुका है, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि आगे जाके और किस किस को बली का बकरा बनना पड़ेगा? देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि इसमें कुर्बानी का बकरा बन गया, ये बिल्कुल ऐसी कतन कोई बात नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट में कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपको अपना पोर्टफोलियो जो है वो छोड़ना पड़ता है कुछ मामलात में, तो ऐसी कतन कोई बात नहीं, और ना ही मैं इससे इत्तफाक करता हूं। मैं समझता हूं कि असद उमर साहब ने अगर रिजाइन दिया है
تو انہوں نے اپنے تمام حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کے دیا ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی اگر پریس کانفرنس دیکھے تو وہ پارٹی کا حصہ ہیں, رہیں گے, اور وہ پارٹی کی ہر لحاظ سے سپورٹ بھی کرتے رہیں گے. اور اس مسئلے میں اس مسئلے میں آج بھی ایکسپیکٹڈ ہے, آج بھی ایکسپیکٹڈ ہے ان کی پرائم منسٹر پاکستان سے آج کل میں ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے, اور کچھ چیزیں ڈسکس ہوں گی. اور انہوں نے خود کہا کہ جو جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, میں آج بھی اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ آنے والے فائنانس منسٹر کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بھی تیار. ٹھیک, رانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اور کون کون سی وزارتیں خطرے میں ہے, کون کون سے وزراء جو ہیں ان کو اپنی وزارتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا؟ لیکن ابھی تو جو میری اطلاع ہے 4 وزارتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے رپورٹس گئی تھیں کہ ان وزارتوں میں کام جو ہے وہ ان وزارتوں کی وجہ سے عوام کے اندر تحریک انصاف کی حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی کمزور ہوئی ہے, جس میں وزارت پانی بجلی ہے, گیس ہے, اس کے بعد پیٹرولیم ہے, وزارت خزانہ ہے اور صحت. یہ ان حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے بالکل کلیئر بات گئی تھی. اور میری اطلاع کے مطابق یہ تمام کی تمام جو وزارتیں ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ تبدیل ہوں, ان کے اختیارات کسی اور کو منتقل ہوں یا ان کو وارننگ دی جائے. تو رانا صاحب ہماری اطلاعات جو ہیں اس کے مطابق وفاق سے چلتے چلتے یہ جو معاملہ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تک بھی پہنچے گا, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں, عثمان بزدار تبدیل نہیں ہو رہے, ابھی تک تو نہیں ہے, لیکن عثمان بزدار کو میں بتاؤں اب عثمان بزدار بالکل تبدیل ہو چکے ہیں. وہ تبدیل نہیں ہو رہے لیکن وہ خود تبدیل ہو چکے ہیں. عثمان بزدار نے بالکل فائنل کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے. عثمان بزدار بالکل کھل کر سامنے آئیں گے. اب وہ کسی سے بیک پہ ہو کے یہ بات نہیں سنیں گے کہ یہاں پہ تقریر ختم کر دیں, میڈیا سے گفتگو نہ کریں, فلاں جگہ پہ نہ جائیں. اپنا ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ وہ تحشش قائم کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں. ٹھیک, لاسٹ کومنٹ فیصل صاحب آپ سے اس بات پر لینا چاہوں گی. میری اطلاعات کے مطابق تو ایسا ہونے والا ہے کہ وفاق سے چلتے چلتے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جو ہے ان تک بھی یہ معاملہ پہنچے گا, تو کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کا آپ وفاق کی جو حالیہ وزارتوں کی تبدیلی ہے ان کے ساتھ کسی حوالے سے بھی لنک نہیں کر سکتے, کیونکہ لیکن ایسا تو نہیں ہوگا فیصل صاحب, ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس طرح سے کل تک تو بالکل بھی پتا نہیں تھا کہ وزیر خزانہ صاحب سے استعفیٰ لیا جائے گا, اسی طرح آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے معاملے میں بھی ایٹ دی مومنٹ اینڈ پہ آ کے آپ کو یہ بات پتا چلی کہ ان کی جانب سے بھی استعفیٰ دے دیا گیا ہے. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں, اور میں رانا صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ بڑی محنت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اپنی ٹیم کو مزید بہتر طریقے سے وہ چلانا چاہ رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ وہ پاکستان کی غریب عوام تک ضرور پہنچے. چلے ہم بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کی غریب عوام کے لیے جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی کچھ کرے, ان کے بارے میں بھی کچھ سوچے بجائے اس کے کہ اپنے بارے میں سوچنے کے. تو فیصل حیات جوانا صاحب, رانا عظیم صاحب, بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ میرے پروگرام کے لیے آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. ناظرین, آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.